आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि कोई भी सियासी जमात पाकिस्तान से मुखलिस नहीं है। कोई आर्मी चीफ हमें कैसे ये सर्टिफिकेट देगा कि जी सियासी जमातें पाकिस्तान से मुखलिस नहीं हैं? आर्मी चीफ की ये अंडरस्टैंडिंग दुरुस्त नहीं। क्या याह्या खान और यूब खान पाकिस्तान से मुखलिस थे कि 2 लख्त हो गया? जिन जजों ने भुट्टो को फांसी दी वो पाकिस्तान से मुखलिस थे? जजों की कारकर्दगी पर भी सवाल हो सकता है कि 130वें नंबर पे क्यों है। सियासतदान ISI की नर्सरी से पल के बाहर आए, आर्मी चीफ भी इमरान खान बन जाए, लोगों पर तकरीरों में इल्जाम आयद करें। रियासत और अदलिया दोनों कानून और आइन के दायरे में नहीं खेल रहे। एक परवेज इलाही को बचाने के लिए आइन और कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं सोबिया अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सोहरवर्दी के साथ। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं, उनकी जो मुलाकात हुई गुज़िश्ता दिनों में सनदकारों के साथ, उसकी मजीद तफसीलात भी आना शुरू हो गई हैं। और एक जो सनदकार हैं उन्होंने ये कहा है कि आसिम मुनीर साहब ने ये कहा कि कोई भी सियासी जमात पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है, और बहुत से सियासतदान जो मोटरसाइकिल पर आए थे आजकल उनके पास बहुत कुछ है। इसी हवाले से हम अंदर की बात जानेंगे और ये भी कि ये आर्मी चीफ साहब का इशारा किस तरफ है। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? मुजम्मिल साहब अल्लाह का शुक्र है। मुजम्मिल साहब मुल्क के हालात तो कुछ अच्छे हैं ही नहीं। महंगाई का भी दौर हो रहा है, आए दिन महंगाई में इजाफा भी हो रहा है। ऊपर से आर्मी चीफ साहब की ये जो मुलाकातें हैं और जो सनदकारों के साथ मुलाकात हुई उसकी मजीद तफसीलात जो है वो आना शुरू हो गई हैं। तो मुजम्मिल साहब हकीकत क्या है और अंदर की बात क्या है? देखिए, पहली बात तो ये देखें कि आर्मी चीफ की जो है ना मुलाकात के बड़े मुस्बत नताइज आए हैं। आप देखें, डॉलर नीचे आया है और हमने कहा था, उन्होंने इन सरमायाकारों को कहा है कि आप डॉलर से खेलना बंद करें वरना हम आपके साथ पेश आएंगे, स्मगलिंग भी बंद कर देंगे और ये डॉलराइजेशन खत्म करें। तो कुछ तो डरे हैं ये जो डॉलर खरीद रहे थे रोज। अब 2 बातें सामने आई हैं। एक, जुबैर मोतीवाला ने कहा है कि जी आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि कोई भी सियासी जमात पाकिस्तान से मुखलिस नहीं है। मुझे आज सारा दिन उम्मीद थी कि ISPR इसकी तरदीद जारी कर देगा कि ऐसी कोई बात नहीं हुई, लेकिन ISPR ने इसकी तरदीद जारी नहीं की। फिर मुझे उम्मीद थी कि सियासी जमातें इस पर अपना रद्द-ए-अमल देंगी कि हम पाकिस्तान से मुखलिस हैं और कोई आर्मी चीफ हमें कैसे ये सर्टिफिकेट देगा कि जी सियासी जमातें पाकिस्तान से मुखलिस नहीं हैं और वो पाकिस्तान से मुखलिस है। लेकिन अफसोस की बात कि सारी सियासी जमातें भी खामोश रही इस कमेंट पे। किसी ने भी कोई रद्द-ए-अमल नहीं जारी किया। मेरा मतलब है, क्या प्रो एस्टैब्लिशमेंट जमातें और क्या एंटी एस्टैब्लिशमेंट जमातें, दोनों ही खामोश रहीं। और आज ये बयान मीडिया की जीनत रहा और सियासी जमातों की खामोशी रही। मुझे उस पर भी अफसोस है कि मेरा मतलब है कि कोई मुंह बोलो तो सही, ताड़े बोलन पे भी पाबंदी हो गई है। चलो जी, हम समझते हैं PTI के लिए बड़ी सख्तियां हैं, वो कम बोल सकते हैं, लेकिन उनका भी ट्विटर हैंडल वगैरह चल रहा है, कोर कमेटी के लामिया आते हैं, हत्या कि वो तो इमरान खान का बयान भी चला देते हैं। तो उन्होंने भी इस पर कोई बात नहीं की। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी जो कहती है आइन की सरबुलंदी, हमने बड़ी कुर्बानी दी है, 73 का आइन, उन्होंने भी कोई बात नहीं की। सभी खामोश हैं। मुजम्मिल साहब कहीं ऐसा तो नहीं उन्हें जो है क्या वो सब इशारा मिल गया है कि अब हमारे गिर्द भी घेरा तंग होने वाला है? भाई घेरा तंग हो रहा है तो बात तो करो ना। मतलब कभी सियासी जमातें भी खामोश हुई हैं? आपको आज इसका जवाब देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। अब रह जाते हैं हमारे कमजोर कंधे। मतलब हमारा तो नंबर सबसे एंड पे आता है। पहले तो सियासी जमातों को अपना मुकदमा पेश करना चाहिए था कि हम मुखलिस हैं, लेकिन वो खामोश रही हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि आर्मी चीफ की ये अंडरस्टैंडिंग दुरुस्त नहीं। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें पाकिस्तान से मुखलिस हैं, पाकिस्तान की वफादार हैं और अपने अपने मौके पर उन्होंने पाकिस्तान के लिए काम किया है। कम या ज्यादा की बात की जा सकती है। भाई हम ये कहें कि जी जो माजी में आमरीत के अदवार रहे हैं, जिन जर्नैलों ने मुल्क पर कब्जा किया और यहाँ पर 10-10 साल हुकूमत की है, वो पाकिस्तान से मुखलिस थे? क्या याह्या खान और यूब खान पाकिस्तान से मुखलिस थे कि 2 लख्त हो गया? क्या ज़ियाउल हक पाकिस्तान से मुखलिस था कि सियाचिन और सरक्रीक चले गए? क्या मुशर्रफ पाकिस्तान से मुखलिस था? फिर हम उनके मुखलिस होने पर भी सवाल उठा सकते हैं।
سوال صرف مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے مخلص ہونے کا تو نہیں ہوگا. سوال تو پھر جنرل باجوہ کے پاکستان سے مخلص ہونے کا بھی ہوگا. سوال جنرل فیض کے پاکستان سے مخلص ہونے کا بھی ہوگا. سوال جنرل پاشا کے پاکستان سے مخلص ہونے کا بھی ہوگا. سوال جنرل عاصم باجوہ کے پاکستان سے مخلص ہونے کا بھی ہوگا. سوال تو پھر سب کے پاکستان سے مخلص ہونے کا ہوگا. جس نے بھی اپنے دور میں کوئی ایسا کام کیا ہے جس نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے, کیا وہ پاکستان سے مخلص تھا؟ تو پھر یہ مخلص ہونے کی جو چارج شیٹ ہے یا جو اس کی لسٹ ہے, اس میں صرف سیاسی جماعتیں کیوں, جرنیل کیوں نہیں, جج کیوں نہیں؟ کیا جن ججوں نے بھٹو کو پھانسی دی وہ پاکستان سے مخلص تھے؟ آپ بتائیں, ہم ان کو مخلص کہیں وہ پاکستان سے ہیں. جن ججوں نے سیاسی یہاں پہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی ہے وہ پاکستان سے مخلص ہیں. جنہوں نے جج کا گاؤن پہن کے سیاست کی ہے, ہم ان کو پاکستان سے مخلص کہیں. پھر یہ جو کنگز پارٹیاں بنائی ہیں اسٹیبلشمنٹ نے, وہ ساری پاکستان سے مخلص ہیں. ہم تو انہیں بھی مخلص کہتے ہیں, ہم تو انہیں بھی کوئی غداری کا سرٹیفکیٹ نہیں دیتے ہیں. لیکن ہر دور میں یہ جب جرنیل آ کر ٹیک اوور کرتے ہیں تو بغیر سیاستدانوں کے کام چلا سکتے ہیں ملک کا, چاہے کنگز پارٹی بنائیں چاہے کوئی نئی سیاسی جماعت بنائیں. بہرحال انہیں کوئی نہ کوئی سیاسی سیٹ اپ تو چاہیے ہوتا ہے ملک چلانے کے لیے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ریزنیبل بات ہے کہ آپ ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دیں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں پاکستان سے مخلص نہیں ہیں. ان میں کمیاں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں, کمیاں کوتاہیاں فوجی جرنیلوں میں بھی ہو سکتی ہیں. ان کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہو سکتی, کارکردگی فوجی جرنیلوں کی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی. ججوں کی کارکردگی پر بھی سوال ہو سکتا ہے کہ 130ویں نمبر پہ کیوں ہے. تو کارکردگی پر تو ہم ضرور بات کر سکتے ہیں کہ فلاں جماعت کی کارکردگی اچھی نہیں ہے, فلاں کی پالیسی اچھی نہیں ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ جنرل باجوہ کی پالیسیاں اچھی نہیں تھیں. ہم پر کہہ سکتے مزمل ہیں صاحب بہت سے سیاستدان جو ہیں ان کی ٹریننگ بھی آپ کو پتہ ہے کس اکیڈمی میں ہوتی ہے. نہیں, پر میرا مطلب ہے کہ وہ مخلص تو ہیں نا ملک سے, کوئی را نے ٹریننگ تو نہیں کی. میں کہتا ہوں جی سیاستدان آئی ایس آئی کی نرسری سے پل کے باہر آئے, را کی نرسری سے تو پل کے نہیں آئے. سی آئی اے نے تو پاکستان میں کوئی سیاستدان پیدا نہیں کیے ہیں, آئی ایس آئی نہیں پیدا کیے ہیں نا. تو ملک آئی ایس آئی نے کوئی ملک دشمن سیاستدان پیدا کر دیے ہیں. کیا وہ ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس ملک میں آئی ایس آئی نے جن سیاستدانوں کی پرورش کی اور انہیں سیاست میں لائے وہ لوگ ملک سے مخلص نہیں ہیں, اور آئی ایس آئی جو ہے یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان لوگوں کی پرورش کرتی رہی ہے جو ملک سے مخلص نہیں ہیں؟ یہ کیسی بات کر رہی ہے؟ میرا مطلب ہے اگر وہ لوگ ملک سے مخلص نہیں ہیں تو پھر جو ان کو لانے والے ہیں وہ بھی ملک سے مخلص نہیں ہیں. جنہوں نے ان کو عوام نے ووٹ دیا ہے وہ بھی مخلص نہیں ہیں. میرا مطلب ہے پھر تو کوئی مخلص نہیں ہے. میں بھی مخلص نہیں ہوں, آپ بھی اس پہ آئی ایس پی آر کو اور سیاستدانوں کو جو ہے وہ آواز اٹھانی چاہیے, اور خاص طور پہ آئی ایس پی آر کو اس پہ حوالے سے اپنا موقف دینا چاہیے. نہیں, عاصم منیر صاحب کو خود وضاحت کرنی چاہیے کہ جی میں سیاسی جماعتوں کو ایک ایبسولوٹ سٹیٹمنٹ کے طور پہ تو یہ نہیں کہہ سکتا. آپ کسی سیاسی جماعت کی کسی پالیسی سے اختلاف کر سکتے ہیں کہ ان کی کارکردگی اچھی نہیں ہے, وہ عوام دوست نہیں ہے, ان کے دور میں ملک ترقی نہیں کیا, ہم اس طرح کی بات کر سکتے ہیں. لیکن ہم یہ کہیں جی کہ وہ مخلص ہی نہیں ہے, وہ سب چھٹی کر جائیں, تو یہ بڑی غلط ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا مزمل صاحب آج ایک دوبارہ جو ہے پرویز لائی کے حوالے سے, اچھا نہیں, وہ دوسری بات بھی میں کرنا چاہتا ہوں, وہ جو عرفان شیخ صاحب نے کی ہے کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ موٹر سائیکلوں پہ آئے ہیں اور جو ہے اب ان کے پاس سیاست ہے. انہوں نے کہا کوئی 8-10 کے نام بھی لیے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, اگر اس ملک میں کسی نے کرپشن کی ہے, آرمی چیف کے پاس اس کے ثبوت ہیں, تو اس کا مقدمہ درج کیا جائے, اس کا ٹرائل کیا جائے, کریکٹر اسیسینیشن نہ کی جائے, تقریروں میں بات نہ کی جائے. میں نہیں چاہتا کہ آرمی چیف بھی عمران خان بن جائے کہ لوگوں پر تقریروں میں الزامات عائد کریں. مطلب انہیں عمران خان کی تقلید نہیں کرنی چاہیے عاصم منیر صاحب کو. اس ملک نے تقریروں میں الزامات کا بڑی قیمت ادا کی ہے. کریکٹر, اگر آپ کے پاس کسی کے بارے میں کچھ ثبوت ہے تو آپ اس ثبوت کے اوپر مقدمہ دائر کریں. وہ ثبوت نیب کو بھجوا دیں, وہ ثبوت اینٹی کرپشن FIA کو بھجوا دیں,
اس کے اوپر آمدن سے شاید 700 کا مقدمہ کر لیں، نگران حکومت کو کہیں کہ ایف بی آر کو کہیں اس کو نوٹس بھیجے. لیکن اس طرح آپ کو صنعت کاروں میں بیٹھ کے سیاستدانوں کے خلاف اور ان کے نام لے کر ان کے خلاف گفتگو نہیں کرنی چاہیے. مزمل صاحب، سیاستدانوں کو تو تقریروں میں جو الزامات لگائے جاتے ہیں اس کی تو بڑی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے. نہیں، پر کل کو اگر ان میں سے کوئی سیاستدان ملک میں حکمران بن جاتا ہے جن کے نام لیے ہیں عاصم منیر صاحب نے، تو پھر یہ کاروباری اور یہ صنعت کار کیا کہیں گے کہ ہمارے اوپر جو ہے یہ تو مجھے عاصم منیر نے کہا تھا یہ کرپٹ ہے. لیکن ایسی بات نہیں کرنی چاہیے ان کو، میں سمجھتا ہوں. اور یہ غلط بات کی ہے. پہلی بات، اگر انہوں نے کی ہے غلط کی ہے، اور اگر عرفان شیخ اور زبیر موتی والا نے جھوٹ بولا ہے تو ان پر تو پرچے درج ہو جانے چاہیے کہ انہوں نے آرمی چیف کے نام پر جھوٹ لگایا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس کی وضاحت ہونی چاہیے. اور یہ غلط بات ہے. یہ انتخابات کے ماحول میں، جب ملک میں انتخابات کا بگل بج رہا ہے، جب لوگ انتخابات کے شیڈول کا اعلان کا انتظار کر رہے ہیں، آرمی چیف کی جانب سے ایسی گفتگو درست نہیں ہے. اور ان کو سیاست سے دور رہنا چاہیے اور ان کو اس قسم کی گفتگو سیاستدانوں کے بارے میں نہیں کرنی. ٹھیک ہے مزمل صاحب، ایک اور بڑی اہم پیش رفت ہوئی. آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے رہا کر دیا 3 MP کے تحت نظر بندی کو معطل کر کے چودھری پرویز رائی صاحب کو. لیکن پھر ان کو CTD پولیس نے جو ہے وہ گرفتار کر لیا اور کہا گیا کہ ہم نے ان کو جو ہے 18 مارچ ہنگامہ رائی جوڈیشل کمپلیکس میں ان پہ مقدمہ درج تھا، تو اس میں ہم نے نامعلوم افراد کے زمرے میں ان کو گرفتار کیا ہے. تو کل ان کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں بھی پیش کیا جائے گا. مزمل صاحب، آگے کیا ہوگا؟ 2 دفعہ انہیں رہا کیا گیا، ایک دفعہ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے، دوسری دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے. تو دونوں بار جو ہے ان کی دوبارہ سے گرفتاری ہو گئی. دیکھیں میری بات سنیں، یہ جو پرویز الہی کا کیس ہے نا، یہ ایک کلاسک کیس ہے کہ ریاست اور عدلیہ دونوں قانون اور آئین کے دائرے میں نہیں کھیل رہے. میں پھر کہوں گا کہ عدلیہ جو انصاف پرویز الہی کو دے رہی ہے وہ غیر معمولی انصاف ہے، وہ عام آدمی کو میسر نہیں ہے، انہیں خصوصی انصاف دے رہی. دوسری طرف ریاست بھی ان کے ساتھ اس کے رد عمل میں جو عدلیہ ان کے ساتھ خصوصی انصاف اور غیر معمولی انصاف کر رہی ہے، اس کے رد عمل میں ریاست ان کے ساتھ خصوصی سلوک اور غیر معمولی سلوک کر رہی ہے. تو یہ 2 طاقتیں آپس میں ایک پرویز الہی کو بچانے کے لیے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں عدلیہ، اور دوسرا انہیں پکڑنے کے لیے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. دونوں ہی آئین اور قانون کے اندر رہ کے نہیں کھیل رہے. لیکن کافی حد تک ریاست آئین اور قانون کے اندر کے حد تک ہے، کیونکہ وہ کسی نہ کسی مقدمے میں پکڑتے ہیں. لیکن دیکھیں نا، ریمانڈ کے دوران ضمانت نہیں ہو سکتی، اس طرح کی جو توہین عدالت کی کارروائیاں ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی پرویز الہی صاحب عدلیہ کے اتنے لاڈلے کیوں ہیں، یا تحریک انصاف کے لیے؟ آج وہ جو لاہور ہائی کورٹ کا بینچ تھا جس میں امجد رفیق صاحب تھے جج، جنہوں نے پرویز الہی صاحب کو جو ہے وہ رہا کرنے کا حکم دیا تھا، اور پھر کل گزشتہ روز جو ہے انہیں پیش ہونے کا بھی حکم دیا تھا، وہ بینچ تبدیل بھی کر دیا گیا ہے. لیکن پھر بھی توہین عدالت کی کاروائی تو ہوئی ہے. کل پیش کرنے کا حکم تو دیا ہے انہوں نے کہ کل میرے پاس پیش کریں. کوئی پالیسی تو لاہور ہائی کورٹ کی نہیں بدلی ہے، پالیسی تو اوپر سے چیف جسٹس کی ہے نا جی. چیف جسٹس چلا رہے ہیں نا. انہوں نے جج کے بارے میں بات کی ہوگی، انہوں نے دوسرے جج سے وہی کام کرا دیا ہے. تو ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے کہ وہ دماد ہائی کورٹ ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ دونوں کو، عدلیہ کو بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے اور آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے. وہ پرویز الہی کو جس طرح ڈسچارج کرتے ہیں، جس طرح ریمانڈ میں رہا کرنے کا حکم دیتے ہیں، وہ غیر قانونی کام ہے جو عدلیہ کرتی ہے ان کی رہائی کے لیے. اس کے جواب میں جب انہیں پکڑا جاتا ہے تو وہ بھی غیر قانونی کام ہے. اگر عدلیہ غیر قانونی کام نہ کرے تو دوسری طرف سے بھی غیر قانونی کام نہیں ہوگا. دونوں طرف سے غیر قانونی کام ہو رہا ہے. تو میری جو سب سے پہلی درخواست ہے وہ عدلیہ سے ہے کہ آپ کا کام برے سے برے حالات میں بھی آئین اور قانون کے اندر رہنے کا ہے. باقی ادارے تو قانون توڑے تو عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹایا جا سکتا ہے، لیکن اگر عدلیہ قانون توڑ دے تو پھر کیا کریں؟
اگر آپ کسی کو غیر قانونی طور پہ رہا کرنے کا حکم دے دیں گے تو پھر کیا کیا جائے؟ اس کا رد عمل آتا ہے سسٹم میں سے. تو آپ کو قانون کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے. 2 4 10 دن 15 دن مہینہ یا 2 سال سیاستدان اندر رہے ہیں, 1 سال اندر رہا ہے, جہاں لیڈر آف دی اپوزیشن اندر رہے ہیں, نواز شریف اندر رہے ہیں, آصف زرداری 8 سال اندر رہے ہیں. یہ اسی ملک کی عدلیہ تھی جو ضمانت نہیں لیتی تھی. اگر پرویز الہی ڈیو کورس آف لا کے ذریعے باہر آ جائیں گے, 4 دن اندر رہ لیں گے, کیا ہو جائے گا؟ کیوں جج اتنے بےتاب ہو رہے ہیں کہ ان کو ریمانڈ میں ضمانتیں دے رہے ہیں, بلینکٹ ضمانتیں دے رہے ہیں؟ اتنی کیا بےتابی ہے, اتنا کیا قرض ہے پرویز الہی کا جس کو اتارنے کے لیے اتنے بےتاب ہیں سارے؟ پر مجھے صاحب دوسری طرف یہ بھی تو سوال ہے کہ ایسی کیا گستاخی ہو گئی ہے چودھری پرویز الہی صاحب سے کہ انہیں ایک مقدمے میں رہا کیا جاتا ہے تو ریاست انہیں دوسرے مقدمے میں گرفتار کر لیتی ہے. تو ان سے جو گستاخی ہوئی ہے وہ آپ کو نہیں پتا؟ ان کو کس نے کہا تھا اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کر اسٹیبلشمنٹ کی داڑھی پون دیں؟ ان کو کس نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے گملے میں سر نکال کر تو اسٹیبلشمنٹ کی گردن پکڑ لیں؟ آپ نے ساری عمر پرو اسٹیبلشمنٹ سیاست کی ہے, آپ کی سیاست ہی اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہے, اور آپ ہی اسٹیبلشمنٹ کو پڑھ گئے. تو اس کی ایک قیمت تو ہے نا جو انہوں نے ادا کرنی ہے. وہ انہیں عمران خان سے سیٹیں اسٹیبلشمنٹ نے لے کے دی تھیں. عمران خان تو چودھری پرویز الہی کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتا تھا, ان کو اسپیکر پر اسٹیبلشمنٹ نے بنوایا تھا. عمران خان تو پرویز الہی سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتا تھا. عمران خان تو مونس کو اپنی کیبنٹ میں نہیں رکھنا چاہتا تھا. اسٹیبلشمنٹ نے سارا کچھ لے کے دیا تھا. تو آپ اینڈ پہ اسٹیبلشمنٹ کو چھوڑ کے عمران خان کے ساتھ چلے گئے. تو بے وفائی کی سزا تو اور غداری کی سزا تو ہے, وہ بھگت رہے ہیں. پاکستان کے سیاستدانوں کو یہاں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سیاست نہیں کرنی چاہیے مل کر, اور اگر کرنی چاہیے تو پھر غداری نہیں کرنی چاہیے. اچھا مزمل صاحب, ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی, نیب ترامیم کیس کا فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا گیا ہے, اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ سافٹ اور سویٹ ہوگا. کیا وہ گڈ ٹو سی یو جیسا فیصلہ ہوگا؟ بالکل جی, گڈ ٹو سی یو. جاج الاحسن اور عمر عطا بندیال صاحب نیب ترامیم کے خلاف فیصلہ دیں گے. منصور علی شاہ کا اختلافی نوٹ ہوگا. اب یہ افسوس کی بات ہے کہ ہم جج کا نام پڑھ کے ہمیں فیصلہ سمجھ آ جاتا ہے, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اعتزاز احسن صاحب بھی کہتے ہیں. بینچ کی کمپوزیشن دیکھ کے پتہ لگ جاتا ہے کیا فیصلہ ہے. وہ نیب ترامیم اڑائیں گے, وہ کہیں گے سارے مقدمے بحال ہیں, سارے مقدمے دوبارہ احتساب عدالتوں میں وہیں سے شروع کیے جائیں جہاں پر موجود تھے, اور اپنی طرف سے وہ ایک دوبارہ سخت فیصلہ دیں گے. الیکشن کے بعد یہ ترامیم دوبارہ ہو جائیں گی, پھر وہ ریویژن میں چلے جائیں گے, ریویژن سے یوں ہو جائے گا. تو یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہے گا. لیکن بندیال صاحب اپنے آپ کو سرخرو کر کے جانا چاہتے ہیں. اگر ان کا خیال ہے کہ وہ ایسے سرخرو ہو سکتے ہیں تو یہ ان کی سوچ ہے. ہمارے خیال میں وہ ایسے سرخرو نہیں ہو سکتے. وہ اپنے اوپر ایک اور جانبداری کا الزام لگائیں گے, غیر جانبداری کا نہیں. یعنی وہ فیصلہ جو ہے وہ کالعدم قرار دے دیا جائے گا نیب ترامیم؟ نیب ترامیم کو کالعدم قرار دی. تھینک یو سو مچ مزمل صاحب کہ آپ نے ہمیں اندر کی خبروں سے باخبر کیا. مزمل صاحب کے مطابق نیب ترامیم کا فیصلہ جو ہے وہ واضح ہے, اور عمر عطا بندیال صاحب جو ہے ایڈونچر کر کے جانا چاہ رہے ہیں, اور وہ ان ترامیم جو ہے وہ کالعدم قرار دے دیں گے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت ہے. اللہ حافظ.